बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में हर गुजरते दिन के साथ कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त पोलराइजेशन इस कदर ज़्यादा है, दोनों अतराफ ने एक्सट्रीम पोजीशंस ली हुई हैं। कहीं पर यह बात की जाती है कि एक डायलॉग जो है वो होना चाहिए, कहीं ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का जिक्र बार बार किया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि जिस कदर एक्सट्रीम्स पे दोनों अतराफ नज़र आ रही हैं, क्या वाकई डायलॉग मुमकिन होगा पाकिस्तान की सियासत में? वज़ीर आज़म की या हुकूमत की अगर हम बात करें तो वो मुसलसल आपको ये कहते सुनाई देंगे कि वो अपोजिशन को किसी सूरत रियायत देने को तैयार नहीं है। आज भी जो हाफिज़ाबाद में उनका जलसा था, वहाँ पे भी उन्होंने इसी हवाले से ये कहा कि अपोजिशन जितने मर्जी जलसे कर ले, जब तक वो पैसे वापस नहीं करेंगे मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तमाम अपोजिशन का मुकाबला इस वक्त इमरान खान से है, और वो तमाम अपोजिशन जमातें कौन सी हैं? वो 11 जमातें जो कि इस वक्त PDM के फोरम पर आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जिनके खुद कायद की तरफ से एक सख्त बयानिया जो है वो अपनाया गया, जिसमें फ़ौज के जर्नैलों का नाम लेकर बात की गई, DGISI का नाम लिया गया, आर्मी चीफ का नाम लिया गया, अब वो उनका सख्त बयानिया इस बात का सबब भी बन रहा है कि खुद उनकी पार्टी के लोग शायद उनका ये बयानिए का बोझ उठाने को तैयार नहीं हैं। और आज नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने और जनरल अब्दुल कादिर बलोच ने नून लीग छोड़ दी। काफ़ी सख्त बातें की उन्होंने, ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब के हवाले से बल्कि मरियम नवाज साहिबा के हवाले से भी। सुबह अखबार उठाया, देखा कि मियाँ साहब जद्दा पहुँच गए हैं, मोदी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को भगौड़ा भी कहा, मरियम बीबी के हवाले से कहा कि ये ख़ुद को वज़ीर आज़म बनाना चाहती हैं, ख़ुद को बेनज़ीर जो है वो समझना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने जलसे में जो वहाँ की ख़वातीन थी उनसे हाथ तक नहीं मिलाया। ये बातें हैं जो दोनों रहनुमाओं की तरफ से पार्टी छोड़ते वक्त की गई हैं। और क्या वाकई ये बहुत बड़ा एक टेस्ट होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के खुद उनके अपने लोगों के लिए इस बयानिए पर खड़ा होना? APC में ये कंसेंसस हुआ था कि इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाए, इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाया जाए, और बिलावल साहब के लिए भी बहुत शॉकिंग था, उनको भी धचका लगा कि जब नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा का या जनरल फैज़ का नाम लिया। ये उनका अपना फैसला था, और अगर उन्होंने ये बात की है तो उनके पास सबूत होंगे, क्योंकि सबूतों के बगैर बात करना ये किसी भी जलसे में सही नहीं है। ये उनकी जो गुफ्तगू थी, उनका इंटरव्यू था, उस हवाले से हमने आपको एक क्लिप दिखाया है। इसी पर ये जो सियासी सूरत हाल बढ़ती चली जा रही है और कशीदगी की जाने जा रही है, इस पर बात करेंगे। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। और सेनेटर ससी पलेजो साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शाइस्ता साहबा, मैं आगाज़ आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि आज आपकी पार्टी के दो लोगों ने, जिनके हमने क्लिप्स भी सुनाए, और जिस तरीके से उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से और मरियम बीबी साहिबा के हवाले से गुफ्तगू भी की, फिर बिलावल साहब भी ऑब्वियसली उस नाम लेने वाले बयानिए पर लेकर उनके लिए भी उन्होंने कहा कि ये शॉकिंग था। तो आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल होगा पार्टी के लोगों के लिए, और कल को इस किस्म के और नाम भी सामने आ सकते हैं जो इस चीज़ पर, सिर्फ और सिर्फ इस नाम लेने वाली चीज़ पर, या जो फौज मुखालिफ बयानिया है वो कहकर पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सादिया फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखें, सबसे पहले तो मैं शदीद मजम्मत करना चाहूँगी कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटरी जनरल जो लाहौर के हैं, इमरान नज़ीर साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये जो गिरफ्तारियां अब ये कर रहे हैं, ये आपको जाहिर करती है जो बुखलाहट और जो परेशानियां और जो इनकी पाँव के नीचे से अब ज़मीन खिसक रही है, ये उसका रिएक्शन है। लेकिन मैं आपके थ्रू और इस प्रोग्राम के थ्रू ये पैगाम देना चाहती हूँ कि पर्चे दहशत गर्दी के, गद्दारी के मेरे पर भी हैं। आपने बल्कि एक बड़ी हिम्मत की है कि एक दहशत गर्द को और एक गद्दार खातून को आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया है। तो गिरफ्तारियां ये जितनी चाहे कर लें, अच्छा। जो चाहे ये कर लें, लेकिन जो 13 दिसंबर का जलसा है वो होगा, और वो आपको लाहौर के अवाम बताएंगे कि वो क्या जवाब देना चाहते हैं।
یہ پہلے تو میں اس کی اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے جلسے کو سبوٹاج کرنے کے لیے کیا گیا، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ کچھ نیب حملے میں کوئی شواہد ملے ان کے خلاف، اس قسم کی بات چل رہی ہے. میری بات سنیے، نیب حملے میں تو میں بھی تھی، اسی گاڑی کے اوپر اگر آپ کو میں ویژولز دکھاؤں میں بھی کھڑی تھی، اور نہایت پرسکون اور بہت خوبصورت ماحول تھا کہ ترانے بج رہے تھے. لیکن جب ٹیئر گیسنگ اور شیلنگ شروع ہوئی ہے پولیس کی طرف سے، تو اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ کسی نے پتھر، اور دیکھیں یہ تو جلسوں میں ایسا ہوتا ہے، مطلب جب کٹھے ہوتے ہیں کسی نے پتھراؤ کیا اور ویژولز نکالے، اس کے بعد پولیس نے جتنی کلوز رینج سے جو ہمارے صحیح، لیکن وہ گاڑیوں میں بھی پتھر بھر کے نہیں نہ آتے، اور وہ ایک گاڑی آپ کو یاد ہوگا کہ بعد میں بھی میڈیا نے دکھائی، وہی گاڑی جس میں پتھر آئے تھے وہ اس کنوائے میں بھی شامل تھی جلسے میں جاتے وقت. جی اس گاڑی کے اوپر آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سرکاری فائل پڑے ہوئے تھے، آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ویژولز میں کہ گاڑی کے ساتھ پولیس کے لوگ کھڑے تھے. تو دیکھیں یہ تو ہمیں یا تو رپورٹ دکھائیں، انویسٹیگیشن کروائیں، یا بتائیں. اس گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، کر لیں جتنوں لوگوں کو گرفتار کرنا ہے. 13 دسمبر کو جلسہ ہوگا لاہور میں، اور انشاءاللہ وہ ریفرینڈم ہوگا، موجودہ حکومت کے خلاف ایک ریفرینڈم ہوگا. سو دیٹ لیو دیٹ. پر میں مذمت کرنا چاہ رہی تھی اور بتانا چاہ رہی تھی 13 دسمبر کا لاہور کا جلسہ ریفرینڈم ہوگا اس حکومت کے خلاف. جی بالکل رائٹ، گاٹ یور پوائنٹ. ابھی ذرا ان کا بھی بتا دیجیے، ظاہری صاحب کا اور جنرل صاحب کا، جو انہوں نے باتیں کی ہیں پارٹی چھوڑتے وقت. جی دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں یہ بہت بڑے بڑے اور میرے سے بہت سینئر لیڈرز ہیں، ان کی نہ میں شان میں کوئی گستاخی کرنا چاہتی ہوں اور نہ کروں گی. قادر بلوچ صاحب سے میں ذاتی طور پہ جانتی ہوں اور نہ میں کوئی بات، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ دیکھیں جس ایشو، کاش ہم لوگ اپنے لیڈرز کو دیکھ کے وہ ہمارے لیے ہم ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن کاش جو اصل حقیقت ہے وہ انہوں نے بتا دی ہوتی اور اس طرح کی غلط بیانی نہ کی ہوتی تو بہتر ہے. اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جب آپ پارٹی چھوڑتے ہیں تو ان کے لیے آپ کس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. سعدیہ، میں اس سے زیادہ اس بات پہ نہیں کہوں گی. ایشو بیانیے کا نہیں ہے. اچھا، آپ کہہ رہی ہیں کہ ایشو کچھ اور ہے، یہ بیانیے کا ایشو نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اچھا، رائٹ، گاٹ یور پوائنٹ. آپ کہہ رہی ہیں کچھ اور معاملہ ہے. میں سسی پلیجو صاحبہ کا جواب لے کے بھی پھر حکومتی جواب جو ہے وہ باقی سب آپ سے اکٹھا لیں گے. میں جی شائستہ صاحبہ اس پہ بھی بات کی ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں، میں آتی ہوں، میں سسی پلیجو صاحبہ سے اسی چیز کا جواب لینا چاہ رہی ہوں جو بلاول صاحب نے کہا ہے. میں سینیٹر صاحبہ سے جواب لے لوں. آپ نے کہا کہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن سینیٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آج انہوں نے باتیں کی ہیں پارٹی چھوڑتے وقت، اب ظاہر ہے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج مخالف بیانیاں ہم برداشت نہیں کر سکتے. فوج کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں، جو نام لے رہے ہیں جنرل باجوہ کا بھی، جنرل فیض کا بھی، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس لیے ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں. اور اسی پہ انکمفرٹیبل اوبویسلی بلاول صاحب بھی نظر آئے، جنہوں نے کہا کہ بہت شاکنگ تھا ہمارے لیے بھی، میرے لیے بھی، کہ جب انہوں نے یہ نام لیے، کیونکہ اے پی سی میں نام لینے کے حوالے سے ایسی کوئی بات طے نہیں ہوئی تھی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مشکل بن سکتی ہے سینیٹر صاحبہ؟ ہاں سعدیہ، بہت شکریہ. اہم سوالات ہیں ضرور، لیکن یہ دو سوالات میں الگ الگ کر کے دیکھتی ہوں. ایک یہ کہ جنرل قادر بلوچ صاحب، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑے بنجے ہوئے سیاستدان ہیں اور بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اب ان کے جو ریزرویشنز ہیں یا دوسرے اعتراضات یا زہری صاحب کے، اس پر میں تبصرہ کروں تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا. وہ مسلم لیگ نون اور ان کے درمیان ایک چیز ہے میرے خیال میں. ہم سیاست میں ہم دیکھتے ہیں ایسی چیزیں، انفارچونیٹلی ایسے ڈیسیشنز لیتے ہیں لوگ، لیکن ان کے اسباب وغیرہ انہی کو پتہ ہوتے ہیں، پھر وہ جو ڈسکرائب جس طریقے سے کرتے ہوئے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے جو آپ نے، لیکن آج کل تو کیونکہ ایک ہی بات ہو گئی ہے نا، وہ 11 جماعتیں، وہ پیپلز پارٹی سے سوال کریں تو نون لیگ جواب دیتی ہے، نون لیگ سے سوال کریں پیپلز پارٹی جواب دیتی ہے. لیکن بہرحال یہ وہ انہوں نے ریزن آج دیا جس پہ بلاول صاحب بھی کہتے ہیں کہ ان کے لیے شاکنگ تھا. اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں.
دوسرا حصہ جو ہے نا وہ چیئرمین صاحب کے حوالے سے, چونکہ وہ میری پارٹی کے چیئرمین ہیں, اس حوالے سے میں ضرور جواب دوں گی ہاں کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو پی ڈی ایم کے حوالے سے اس کو خدا نخواستہ ڈینٹ ڈالنے والی کوئی بات ہو. انہوں نے بالکل اپنی ایک رائے دی اور اس حوالے سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو کمیشن کے حوالے سے ایک اچھی تجویز ہے. صرف 2018 والا الیکشن نہیں لیکن اس سے پہلے بھی وہاں بڑے اعتراضات ہوتے ہیں حوالے سے. نہیں ریکنسیلیشن کمیشن کی تو میں بات ہی نہیں کری, میں نے ان کا جو کلپ سنوایا ہے میں اس پہ آپ کا جواب چاہ رہی ہوں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے جب جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام لیا تو وہ میرے لیے بھی بڑا شاکنگ تھا, کیونکہ ایسی کوئی بھی چیز اے پی سی میں ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تھی, کنسنسس نہیں تھا, کنسنسس صرف اس بات پہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جائے گا. گاٹ یور پوائنٹ. میں اس میں مختصراً یہ کہوں گی کہ چیئرمین صاحب نے میرے خیال میں یہ کافی چیز ٹھیک کہی, کیونکہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کی بھی ہم بے حد احترام کرتے ہیں. وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. ان کی آبزرویشن, ان کے تجربے, ان کے بیانیاں, ظاہری باتیں ہم 26 پوائنٹس میں ساتھ ہیں لیکن مینیفیسٹو ہر پارٹی کا الگ الگ ہے. اس کا ایکسپریشن یا ان کا جو بات کیا ہوتا ہے سب سے, اس کی ہر جماعت پر وہ نہیں ہوتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم میں ہم ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ یہ تحریک جو ہے یہ چلے گی, پیسفل ہے اور یہ ہمارا احتجاج حق. سعدیہ میں ایک بات صرف ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں منزل تمام جی ون لائنر میں عباسی صاحب بڑی دیر سے جواب دینا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کا, فرمائیے. نہیں میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ منزل پی ڈی ایم کی ایک ہے, راستے اس منزل پہ پہنچنے کے لیے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن منزل پی ڈی ایم کی تمام پارٹیوں کی ایک ہے. چلیں لیکن اس دفعہ تھوڑا سا ہمیں فرق نظر آ رہا ہے کردار میں کہ ماضی میں اس معاملے کو لے کر پی ایم ایل این بڑی کوشیس ہوا کرتی تھی لیکن اب وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی تھوڑا ایک کوشن کے ساتھ بڑھ رہی ہے آگے. عباسی صاحب, ایک طرف تو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں پی ڈی ایم بھی ٹوٹ جائے گی, بلاول صاحب کا نام لینے کے حوالے سے بہرحال موقف ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی پی ڈی ایم کو ڈینٹ نہیں پڑنے والا, یہ 11 جماعتیں اپوزیشن کی ایز اٹ از رہیں گی اور حکومت کو گھر بھیج کے ہی دم لیں گی. بہت شکریہ سعدیہ. یہ 11 جماعتیں ہیں, یہ پی ڈی ایم ہے یا جو بھی ہے, ان کا صرف ایک مقصد ہے, نواز شریف صاحب یہاں سے علاج کے بدلے نکلے, وہ سزا یہاں بھگت نہیں سکتے تھے. 1.5 درجن ان پہ کیسز ہیں, کرپشن کی لوٹ مار کی کہانیاں ہیں, ان کو بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. انہوں نے ہر جتن کر لیا یہاں بیٹھ کے, ادھر ملے ادھر ملے, محمد زبیر کو 2 دفعہ بھیجا, کوشش کی, وہاں سے نہ ہوئی. اس کے علاوہ جو ان کے یہاں پہ سورسز تھے بلیک میل کیے, ججز کی ویڈیو ہیں, ہم راز نکال دیں گے, ہمیں این آر او دیں, نہیں دیا. آخری حربے کے طور پہ نواز شریف بالکل دشمنوں کا بیانیہ لے کے فوج پہ انہوں نے بالکل الطاف حسین کی طرح حملہ کیا. ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ جو ان کا بیانیہ ہے یہ نہ ہم برداشت کر سکتے ہیں, نہ قومی ادارے برداشت کر سکتے ہیں, نہ پاکستان سے محبت کرنے والے, پاکستان کی فوج سے محبت کرنے والے اور انڈیا سے جو نفرت کرنے والے ہمارے لوگ ہیں وہ برداشت کر سکتے ہیں, نہ اس کو بلاول نے برداشت کیا. گو کہ وہ بڑی ان کو ان کی ضرورت ہے, لیکن بلاول نے بھی سیدھا ڈس آن کر دیا کہ نواز شریف کی اس بات سے مجھے دھچکا لگا ہے. نواز شریف اپنی باتوں کے ثبوت دیں, یہ کہہ دینا بی بی سی کو میرا خیال ہے. اور آج کا جو ثناء اللہ زہری صاحب یا جو یہ عبدالقادر بلوچ صاحب نے نون لیگ چھوڑی ہے, میں آپ کو ہزاروں لوگ اور چھوڑیں گے. نواز شریف اپنا لالچی ہیں اپنے پیسے کے معاملے میں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو کوئی ذاتی معاملہ تھا, کوئی ایگو کا معاملہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں بیانیے ان کا ایگو کا معاملہ ہے نا. شرک پوری صاحب کا کیا معاملہ ہے, نون لیگ کے نیچے جو ورکر ہیں ہمارے ساتھ ملتے جلتے ہیں, وہ ان کو یہ پتہ ہے. آپ کے وزیر اعلیٰ سے جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں نا ادھر گلزار صاحب سے. میں بتا رہا ہوں یہ کچھ مثالیں ہیں. اگر نواز شریف نے معافی نہ مانگی اس قوم سے, عدلیہ سے اور فوج سے, تو یہ جو نون لیگ کے جو لوگ چند نظریاتی تھے وہ بھی چھوڑ جائیں گے. اور کیونکہ کیس تو نواز شریف صاحب کے ہیں, اب جو یہ شائستہ صاحب ہیں ان کا تو کوئی کیس نہیں ہے, جو ثناء اللہ زہری صاحب ہیں. لیکن دیکھیں نا اب ان کا کیس نہیں ہے, لیکن وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میرے پہ بھی دہشت گردی کے اور غداری کے پرچے کٹوا دیے ہیں. عمران خان پہ آپ نے بنائی, آپ کو کوئی خیال نہیں آیا. آج وہ وزیر اعظم ہے. عارف علوی پہ آپ نے بنائی, کوئی خیال نہیں آیا. آج عدالتیں کلیئر کر رہے ہیں دہشت گردی. آپ نے پتھر آپ کی ویگو پہ ہم نے دیکھے, وہ پتھر جا کے آپ نے نیب کو مارے اور ان پتھروں پہ کاروائی ہوگی. آپ کا خیال ہے کہ آپ مریم صاحبہ اپنے ساتھ ویگو میں وہ ڈالے میں پتھر لے کے جائیں گی تو کوئی ڈر جائے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل بے نقاب ہو گئے ہیں
کیونکہ یہ ان پہ پردہ رکھتا تھا, یہ ایک دوسرے کو NR دیتے تھے. جب سے عمران خان آئے یہ اپنے آپ کو, ان کو چھت ننگی نظر آ رہی ہے. اور وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے, کسی طرح ہمارا پیسہ بچ جائے. پیسے کے پجاری لوگ آج پاکستان کے سلامتی کے اداروں کو, پاکستان کی جو جیت تھی انڈیا پہ, اس پہ خاص کر پوسٹ پلوامہ, اس پہ اور انڈیا کے بیانیے کو یہاں ترجیح دینا کا ایک ہی مقصد ہے. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اور لوگ مزید چھوڑیں گے پارٹی؟ لیکن بہرحال بات یہ پولیٹیکل ورکر ہوں, اتنا ہیوی بیانیہ ہے کہ جس سے نہ PDM چل سکتی ہے. آپ کو پتا انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کیا کہا ہے, وہ آپ کے شو میں کہا تھا, بلکہ وہ JUI کے انہوں نے کہا کہ حافظ حسین احمد نے صاحب نے آپ کے شو میں وہ بڑا, چلے میں وہ کلپ ہمارے پاس موجود ہے, میں آ کے شائستہ صاحبہ کو بھی ذرا سنا دیتی ہوں. اس بیانیے کو نہیں اٹھا. رائٹ, ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جس طریقے سے ثناء اللہ زہری صاحب اور جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب نے پارٹی چھوڑی اور نواز شریف صاحب کے بیانیوں کو انہوں نے فوج مخالف بیانیاں قرار دیا. انہوں نے کہا کہ برداشت بھی نہیں کر سکتے کہ جہاں پہ فوجی جرنیلوں کا نام لیا جائے اور اس طریقے سے توہین ہو وہ اس پارٹی میں بھی رہیں. بلاول صاحب نے کہا کہ میرے لیے بھی شاکنگ تھا نواز شریف صاحب کا یہ نام لینا. صداقت علی عباسی صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ایک پروگرام کا ذکر کیا تھا جس میں حافظ حسین احمد صاحب نے, جو کہ جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہیں, بڑے سینئر سیاستدان ہیں, انہوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا وہ بھی ذرا دکھائیے گا. آپ مذمت کرتے ہیں صادق صاحب کے بیان کی؟ میں شدید مذمت کرتا ہوں اور میں اس کی ذمہ دار ان لوگوں کو بھی ٹھہراتا ہوں جو اس قسم کے لوگوں کو لا کر مسلط کرتے ہیں. جناب نواز شریف صاحب کو پہلا فیڈر جنرل جیلانی نے جو ہے سیاسی طور پر پلایا اور ان کے روحانی باپ جنرل ضیاء الحق صاحب تھے, اور اس کے بعد ابھی جو لندن ان کو بھیجا ہے, میں برملا کہوں گا جب آپ اس قسم کے لوگوں کو پالتے ہیں, آستین کے سانپوں کو پالتے ہیں, تو پھر یقیناً آپ کو اس بات کا کرنا ہوگا. الطاف حسین لندن میں بیٹھا, اسے بنانے والی ہماری یہی کچھ طالع عظمہ جرنیل تھے. اور اسی طریقے سے جو بات ہم کہتے ہیں, آپ کے تو اس الائنس میں ہیں PDM کے فورم پہ تمام دیکھیں میں ٹھیک ہے سعدیہ, میں اس ملک کا باسی ہوں, میں اس ملک کا باسی ہوں, یہ ملک ہے تو ہم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے. تو شائستہ صاحبہ یہی سوال میرا تھا کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ ہر چیز کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے, کیا نواز شریف صاحب نے وہ کراس کی ہے؟ اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آج بیانات آئے, اب حافظ صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے ہیں, بڑی اہم اپوزیشن کی جماعت ہے وہ آپ لوگوں کے اس PDM میں الائنس میں بیٹھے ہیں آپ لوگ, اور یہ باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں سعدیہ, پہلے تو میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں when we say establishment نا, تو اس میں میرے تمام غازی, میرے تمام شہید, میرے تمام محافظ آ جاتے ہیں جن کو ہم دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں, جو ہمارے لیے باعث عزت اور باعث فخر ہیں. ہمیں نام لینا اس لیے میاں صاحب کو ضروری محسوس ہوا کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کو کچھ وہ نہیں کہنا چاہتے. وہ ایک جن سے دیکھیں جو کچھ الیکشن میں ہوا, جس طرح ہوا, جیسے ہوا, وہ آپ سب کے سامنے, RTS کا خراب ہونا, پولنگ ایجنٹس کو اندر بند کرنا, پولنگ ایجنٹس کے سگنیچرز کے فارم 45 بغیر ان کے سگنیچرز کے ملنا, آخری منٹ پہ PMLN کے ٹکٹس ریٹرن کروانے اور پارٹی کو دلوانے. بٹ مجھے یہ بتائیں, بلاول صاحب کا ابھی جو کلپ آپ نے سنا, آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ میں سب آ جاتے ہیں اس لیے ہم نام نہیں لیتے, بٹ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ APC میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا, کنسنسس تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا نام لیں گے, ہم کسی انڈیویجول کا نام نہیں لیں گے یا ادارے کا نام نہیں لیں گے. دیکھیں سعدیہ, میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ ان کی ذاتی رائے ہے اور منزل سب کی ایک ہے, راستے فرق ہو سکتے ہیں. اب جب ہم اتنے آرام سے, اب ہم غدار کا
لیبل لگا رہے ہیں, بانٹ رہے ہیں, کفر کا لیبل لگا کے لوگوں کو سائڈ پہ کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ یہ کتنا ڈینجرس ہے یہ کام جو اب اس حکومت نے, موجودہ حکومت نے لیا ہوا ہے, کہ وہ کبھی غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں, کبھی کفر کے سرٹیفکیٹس بانٹ رہے ہیں. میاں نواز شریف نے جو کیا اور ان کی پوری پارٹی ان کے بیانیہ کو لے کر چل رہی ہے, اور کوئی پارٹی میں, اتنی بڑی پارٹی میں 2 لوگ ادھر یا 4 ادھر ہو گئے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. میجورٹی آف دا پارٹی ان کے بیانیے کو ساتھ لے کے چل رہی ہے, اور ہماری فوج ہمارے سر کا تاج ہے, ہمارے غازی ہمارے لیے باعث فخر ہیں. ہم اپنے شہیدوں کے خاندانوں کے ساتھ ان کو سلام پیش کرتے ہیں, وہ ہمارے وطن کے محافظ ہیں. ان کے اوپر ایک آنچ بھی آ جائے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. لیکن اگر کچھ لوگوں کی کوتاہیاں ہیں اور میاں صاحب کو نے نام لیا ہے تو یہ ان کے بیانیے پہ کوئی کسی کو کوئی بھاری لگ رہا ہے, نہ وہ اس کو لینے سے گھبرا رہا ہے. اب پوائنٹ از کہ ہم, آپ نے بات کی کہ جو قاضی صاحب نے وہ بات کی, تو وہ فضل الرحمان آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ان کا کام ہے کہ وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو دیکھیں, اس میں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ وہ جانے, ان کی پارٹی جانے. یعنی کوئی جو بلاول صاحب نے آپ نے کہا کہ ان کا وہ اپنا ذاتی بیان ہے, جی وہ ان کی سوچ ہے. بلاول صاحب کہتے ہیں وہ نواز شریف صاحب نے جو کہا وہ ان کا اپنا فیصلہ تھا, ان کا اپنا موقف تھا. حافظ صاحب نے کہا وہ ان کا بیان ہو گیا, زاری صاحب جو کہہ رہے ہیں, جنرل صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ان کا اپنا بیان ہو گیا. لیکن پی ڈی ایم کو کوئی فرق نہیں ہے. پی ڈی ایم کا ٹارگٹ ایک ہے, پی ڈی ایم کی منزل ایک ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم سب اکٹھے رہتے ہوئے آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ, اب پی ڈی ایم جو ہے وہ کس طریقے سے یہ چیز اچیو کرے گی؟ ایک طرف تو اوبیسلی چلیں اس چیز کو نکال دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کسی پارٹی سے کوئی ایک شخص اٹھتا ہے, بات کر دیتا ہے یا پارٹی چھوڑ دیتے ہیں, 2-4 لوگ ادھر ادھر ہو جانے سے شائستہ صاحبہ کہہ رہی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ کا وہ کیا ہے, لاہ عمل کیا ہے, اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیونکہ حکومت تو کہتی ہے کہ جی جتنے مرضی جلسے کر لیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ آگے جنوری میں لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن دونوں طرف جو بار بار بات کی جا رہی ہے کہ جو نفرتیں ہیں, جو سیاست کے اندر اتنی کشیدگی ہے, وہ البتہ ضرور بڑھتی چلی جا رہی ہے. سعدیہ, ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کر کے دیکھ لیں, ہمیں ہماری پی ڈی ایم کی جدوجہد کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور ابھی جو شروع میں آپ خان صاحب کی اسپیچ دکھا رہی تھی تو اس میں کیا نئی بات تھی؟ ریپیٹیشن تھی شروع کے دن سے. بچوں کے پروگرام میں بھی جاتے ہیں وہی بات کرتے ہیں, خواتین کی دارالعلومان میں بھی اگر وہ جائیں گے تو وہی بات کریں گے. نئی بات کیا تھی؟ میں یہ کر دوں گا, بدلہ انتقامی وہ چیز. یہ میرے خیال میں ایک پرائم منسٹر کو چیزیں زیب نہیں دیتی. ضرور اپوزیشن ہوتی ہے, وہ آئین کے مطابق جو ہے اس کا حق ہے تنقید کرنا, چیزوں کو ٹھیک کرنا. اور ان کے پی ٹی آئی والوں کے تو موجب ہر دوسرا جو ہے وہ بندہ خدا نخواستہ پاکستان کی سالمیت پہ بھی وہ مسئلہ بنا ہوا ہے, اور غدار بھی ہے, سرٹیفکیٹس بھی یہ بانٹ رہے ہیں, اور یہ کرپٹ بھی ہے. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. یعنی کرپشن کے ان کے اپنے رولس ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب جب جو آ جائیں تو آ جائیں, ان کے لیے خیر ہے. جو دوسرے ان کے لوگ جن کو کٹڑے میں ان کو کھڑا ہونا تھا وہ نہیں ہے, وہ آزاد ہو رہے ہیں, گز رہے ہیں, اور کوئی بھی نہیں ہو رہا. لیکن یہاں ہمارے جو بھی جو سینئر رہنما ہے, سینئر, ان کی پیشیاں بھی ہو رہی ہیں, وہ کٹڑے میں بھی ہے, لیکن ہم گھبرانے والے نہیں ہیں سعدیہ اس میں. اور یہ میں مذمت کرتی ہوں جو کیسز بنے ہیں مسلم لیگ نون کے, ہمارے جو بھی ساتھی ہیں, اور ہمارے بھی بہت سارے لوگوں کے خلاف جو کارروائیاں ہوئی تھی جب گجرانوالہ والا بھی ہوا تھا, اور اس کے بعد بھی. تو یہ ہتھ کنڈے یہ جو ہے یہ اور ابھارے گی اس تحریک کو. پی ڈی ایم اے کا مقصد جو ہے وہ ایک آئینی, ہم جو ہمیں آئین اپنا دیتا ہے, ہم غیر آئینی کوئی چیز نہیں چاہتے. ہم جو بھی جب جو آئین میں لکھا ہوا ہے جو بھی آپشنز, ٹھیک ہے, وہ تو آئینی حق ہے نا, جلسے کرنے کا, تحریک چلانے کا, وہ تو اپوزیشن کا حق ہے. وہ اس سے آپ نہیں, بالکل آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ لوگ کیسے یہ چیز اچیو کریں گے؟ اتنی پولرائزیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے, یہ ملک کے لیے, نظام کے لیے اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے؟ اصل سوال یہ ہے. اور آپ لوگ بار بار جو بات کرتے ہیں کہ جی حکومت عوام کے ایشوز کی طرف توجہ نہیں دے رہی, مہنگائی بڑھ رہی ہے, کیا یہ سب کرنے سے وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی؟ ان کو ادراک ہو جائے گا عوام کے ایشوز کا؟ یہ بنیادی مسئلہ.
सादिया, मैं ये कह रही हूँ कि हम भी कहते हैं कि ये जो पोलराइजेशन है, ये जो गलत डायरेक्शन है, ये पाकिस्तान के ये फायदे में नहीं है, और ये पैदा करता है ये पीटीआई कि अपने जो है गलत पॉलिसीज और गलत हुकूमत तर्ज अमल है उस हवाले से ये पाकिस्तान को एक जो बेहतर जो लेवल प्लेइंग फील्ड देकर आप उसको एक क्यों सफोकेटेड क्यों बना रहे हैं? एक बेहतर क्यों नहीं आप जो है सबके लिए बराबरी हो, सबके लिए सरासरी हो, आइन के मूजब हो। अगर आप ठीक है हुकूमत में हैं, आप अपनी पॉलिसी लेकर आए, आप पार्लियामेंट में ये जो आपने बराबरी वाली बात की, मैं इसका जवाब ले लूं। आपने तरीन साहब का भी जिक्र किया है कि वो अब, लेकिन एक चीज का क्रेडिट आप जहांगीर खान तरीन साहब को जरूर दें कि वो एटलीस्ट खुद वापस आ गए, और इनकी अपनी जमात में बड़े बड़े लोग मुखालिफ बैठे में जहांगीर खान तरीन के वजीर आजम हाउस में बैठे हुए लोग नहीं चाहते थे कि वो वापस आएं, लेकिन तरीन साहब वापस आए हैं और वो ऑफर भी कर रहे हैं कि जी बताएं कैसे ये जो बहरान चल रहा है गंदम शंदुम का, इससे निकालना है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड वो कह रहे हैं कि आप लोग नहीं दे रहे। पहली तो शाइस्ता साहब ने बात की कि वो पूरी इस्टेब्लिशमेंट को वो बुरा नहीं समझते, उन्होंने चंद लोगों को बुरा समझा। वो शहीद होने वालों को सलाम है और ख़ास बंदों को उनको तकलीफ है। इसका मतलब पता आपको क्या कह रही हैं? वो जिनके ऑर्डर पे वो जाके बॉर्डर पे खड़े होकर गोली खाते हैं हमारे लिए, इनको वो ऑर्डर देने वाले लोग पसंद नहीं है। यानी फौज की जो कमान है वो इनको पसंद नहीं है और नीचे वाले इनको पसंद है। ये तो इंतहाई खतरनाक है। खुदा न खास्ता नवाज शरीफ करें जो जनरल अब्दुल कादिर बलोच ने आज म्यूटनी की बात की है फौज में, उन्होंने कहा कि हमें फौज को सलाम है, उनको सलूट है, उनको हाथ हमारे जुड़े हुए। हम कुछ लोग, वो दो लोग हैं, एक आपके ISI के हेड है और दूसरे आपके फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो हमारे सिपाही सलार हैं। नवाज शरीफ जैसे एक ऐसे शख्स को जो अदालतों से भगोड़े, हाई कोर्ट उनको कहती है कि वो मफरूर हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो मतलब ना क्या कहना चाहिए, नाअहल हैं, ना सादिक और ना अमीन है, और नैब कोर्ट कहती है कि वो करप्ट हैं, वो यहाँ से भागे हुए हैं। उनकी बात इंपॉर्टेंट है। फौज जैसा हमारा एक मुक्तदर मुकद्दस इदारा जिसने हमें डिफेंड करना है, उसके बदले में हम बात किसकी सुने? नवाज शरीफ की। इसीलिए बिलावल भी वो वजन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मौलाना फजल रहमान के लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, नून लेके अपने लोग भी नहीं कर रहे, और हम तो समझते हैं कि हमें तो सारी बात की कहानी पता है। रही बात जहांगीर तरीन की, इखलाकी तौर पे मुझे आप बताएं, जहांगीर तरीन साहब पे कौन सा केस था? किस जगह उनको किसी अदालत ने बुलाया? कौन सी प्रोसिक्यूशन उनको बुला रही थी? कौन सी FIR? ये तो आप मीडिया वालों ने एक बात नहीं, मीडिया वालों ने नहीं है, उनको अदालत ने जब उसमें कमीशन में तहकीकात के लिए बुलाया गया उनको, वो नहीं आए, उस पे वो बात करी थी। लेकिन मैं तो ऑलरेडी देखें, मैंने उनको क्रेडिट दिया है। मैंने आपकी जमात के अंदर बैठे हुए लोग नहीं चाहते थे कि वो वापस आए, आपकी जमात के अंदर बैठे हुए लोग चाहते थे कि वो वजीर आजम साहब से दूर ही रहें। सुन लें, आपसे मुराद मेरा मीडिया है। मेरा मतलब ये, अगर किसी जगह पे उनका जिक्र आया, जिक्र खैर आया या जिक्र खैर नहीं आया, क्या किसी अदालत ने जहांगीर तरीन को बुलाया? नहीं, वो खुद आ गया। नवाज शरीफ को तो सुबह शाम हम पुकारते हैं, आ जा तेनू अखियां उड़ीक दियाँ, इधर आके आप मिसाइल मारें हमारे इदारों पे, इधर आके देखें कितनी खतरनाक बात है। जजेस में भी वो कहते हैं फलां फलां जज ठीक है, और खुदा ना खास्ता फलां फलां सुप्रीम कोर्ट के जज ठीक नहीं है। वो कहते हैं इलेक्शन में धांधली हुई है। भाई हमने कहा था धांधली हुई है, तो हम साबित नहीं कर सके। नवाज शरीफ एक सबूत लेकर, ये कहानियां रटी हुई हैं, एक सबूत लेकर गए, इनकी रिट पिटीशन ही कम थी। हमारे दौर में जब हम थे, हमने 137 पिटीशन लेकर गए थे। जिन जजों को ये बुरा कह रहे हैं, हमारा उन्होंने धांधली का केस सुना, हमारा केस रिजेक्ट हुआ, हमने मुझे क्यों निकाला नहीं, तहरीक निकाली। अच्छा चले, हमने जज को बुरा नहीं कहा। नवाज शरीफ साहब की सियासत भारी बयानी के साथ इस पाकिस्तान के लोग उसको दफन करेंगे। मैं वापस आके शाइस्ता साहब आपकी बात मुकम्मल सुनती हूँ, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आकर हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। शाइस्ता साहबा, मेरा सवाल इस वक्त ये है कि ठीक है आप लोग बिल्कुल जलसे करें, आप लोगों का हक है, वज़ीर आज़म साहब कहते रहें कि जी मैं पैसा वापस लेकर आऊँगा, इनको नहीं छोड़ूंगा, वो वज़ीर आज़म साहब का शुरू से ये स्टैंस है। लेकिन इस सारी कशमकश के अंदर सूरत हाल इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल होती चली जा रही है कि यहाँ पर अवाम की जो मुश्किलात हैं वो उसी जू की तू हैं, यहाँ पर जो दीगर मसाइल हैं वो कम होने का नाम नहीं
نہیں لے رہے. یہاں پر جو پارلیمان ہے آپ کا وہ پریکٹیکلی ایک ڈسفنکشنل پارلیمان نظر آتا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ اب حکومت سے پارلیمان کے فورم پر ہم کوآپریٹ نہیں کریں گے, تو یہ سارے معاملات چلیں گے کیسے؟ دیکھیں سعدیہ, میں سب سے پہلے تو اپنے میرا بھائی ہے, میرا کولیگ ہے عباسی, اس کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ پولیٹیکل ڈفرینسز کو آپ اس حد تک ذاتی دشمنی پر مت لے آئیں کہ ہم آج جس نہج پر کھڑے ہیں. دیکھیں آپ نے پارلیمنٹ کے ریڈنڈنٹ ہونے کی بات کی. ہم نے 2.5 سال سعدیہ, خدا کو گواہ کر کے میں کہتی ہوں کہ مجھے تو مطلب میں آپ کو حقیقتاً کہہ رہی ہوں کہ میں ڈس ہارٹ ہو گئی ہوں, میں ڈسکریجڈ ہو گئی ہوں. آئی ڈونٹ فیل لائک گوئنگ دیر, کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس ہم نے بہت کوآپریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی نیشنل ایشو آیا ہے وی ہیو اسٹوڈ بائی دا گورنمنٹ. اور ہم نے جب کشمیر کا ایشو آیا, ابھی نندن کا آیا, ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے فیصلے کیے ہیں. وہ ریزولوشن پہ 370 کو مائنس کر کے یہ کہتے ہیں آپ ان کو بات نہیں کرنے دیتے. میری بات سنیں. اس وقت بھی چیف آف آرمی سٹاف اسمبلی آئے تو آپ کو پتہ ہے تمام پارٹیز کی اپوزیشن بشمول گورنمنٹ کے وہاں بیٹھی تھی, لیکن ایک کرسی خالی تھی اور وہ تھی ہمارے پرائم منسٹر کی. اس وقت بھی آ کے انہوں نے اتنے بڑے ایشو پہ مناسب نہ سمجھا. اس کے بعد ابھی کا میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو جی بی کے سب بیٹھے تھے, لیکن اس کے بعد بھی وہ بھی افسوسناک تھا جو اسی میٹنگ کا ایاز صادق صاحب نے جیسے احوال بیان کیا. نہیں, اور ایف اے ٹی ایف کے ایشو پہ بھی انہوں نے اتنا تماشا لگایا, لیکن ہم نے پاکستان کے انٹرسٹ میں پوری طرح سپورٹ کیا اور سجیشنز بھی دی, امینڈمنٹس بھی ڈالی, اور انہوں نے امینڈمنٹس بنائی بھی, لی بھی, لیکن پھر آ کے میڈیا پہ بیٹھ کے یہ تماشا کرتے ہیں. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت کوشش کی ہے 2.5 سال. جب آپ ہر راستہ بند کر دیں گے اپوزیشن کا, نہ ان کو بولنے کی اجازت ہوگی, نہ وہ کچھ پروٹیسٹ کر سکیں گے, تو میری بات سنیں, اس کے بعد کیا چوائس رہ جاتی ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ کہ ہم لوگوں کی عدالت میں چلے جائیں اور لوگوں کے جو مسائل ہم وہاں دیکھیں. وہاں پہ ٹڈی دل کا حملہ ہوا, اس پہ ٹھیک ہے, لیکن یہ جو معاملہ پارلیمان کا ہے, جو اصل فورم تھا, آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کر لی, وہاں پہ بات نہیں بنی, اب ہم کوآپریٹ نہیں کریں گے. سسی پہ لے جو صاحبہ, ٹھیک ہے آج لیکن آج وزیر اعظم صاحب ایک اور بات بھی کر رہے تھے, وہ الیکشن ریفارمز کا جو کہ کمیٹی بنی, کسی کو کچھ نہیں پتا کیا ہوا, کہاں تک چیزیں پہنچی, وہ درمیان میں معاملہ رک گیا. آج انہوں نے کہا کہ میں الیکشن ریفارمز ایسے لا کر دکھاؤں گا کہ جس میں الیکشن ہارنے والا بھی مانے گا کہ یہ الیکشن صحیح تھا اور ہراؤں گا میں. سینیٹر صاحبہ پہلے آپ کا جواب. وہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے یہ کر لیں, یہ بھی کام کر لیں. ہر آئین پہ یقین رکھنے والا عزیز شور محب وطن پاکستانی یہ ضرور خواہش رکھتا ہوگا, اور مجھے یقین ہے کہ الیکشنز ٹرانسپیرنٹ اور شفاف ہر طریقے سے ہونی چاہیے. ہر الیکشن پہ کسی نہ کسی طرح سوائے کا دکا کی جو بات پیپلز پارٹی بھی کرے گی, یہ ان کو کس نے روکا ہے؟ کمیٹیز کی میٹنگز نہیں ہوتی. میں بتاؤں, الیکشن کمیشن کی صرف جو ہے اس وقت جو ہوتا ہے کمیٹی ہے, وہ جس کو بلاتے ہیں ہم, وہ ہے جس کو میں پریزائڈ کرتی ہوں, وہ ہے پارلیمنٹری افیئرس کی کمیٹی. ابھی پرسوں ہمارا ہونا تھا اجلاس خواتین کی کم ووٹنگ کے حوالے سے, لیکن کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ہفتے کے لیے آگے چلا گیا. ورنہ جو دونوں ایوانوں کی پارلیمنٹری جوائنٹ کمیٹی ہوئی ہے, اس کی تو میٹنگ سے میں کیا بتاؤں آپ کو. ابھی بھی جو سراج الحق صاحب کا ایک بل ہے کہ بھائی اگر وہ کس طریقے سے چلے گا, مجھے بتائیں کہ پارلیمان اوبویسلی نہیں چل رہا نا, لیکن اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں سڑکوں پر آ کر کیسے یہ چیزیں ہوں گی. آپ لوگوں نے اگر شفاف الیکشن کروانے ہیں, انتخابات ایسے ہوں جس پر کسی کو اعتراض نہ ہو, وہ کس طریقے سے ہوں گے؟ کمیٹیاں بنی وہ تو ہم نے دیکھ لیا. جو بھی ہوتی ہے وہ جو ریفر ہوتی ہے کمیٹیز میں, تو یہی تو نہیں آتے, یہ تو پارلیمنٹ کو ہی نہیں چلنے دیتے. کمیٹیز تو آنکھ اور کان ہوتے, اس کے لیے تو ان کے وزراء تک نہیں آتے. اور میں دوسری بات بتاؤں, گنڈا پور کی اسٹیٹمنٹ اور اسپیچ کو میں بھی سختی سے کنڈیم کرتی ہوں. میں ڈیمانڈ کرتی ہوں, لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو استعفیٰ فوراً دینی چاہیے, ان سے استعفیٰ لینی چاہیے. The kind of language he has been using, this is just, derogatory and must be condemned, but he must be stopped. The way he's been, under influence, الگ pressure, دھمکیاں, ہر چیز سادھیا. اور مجھے خوشی ہوئی, I'm so glad that, you also expressed your feelings اور جو views ہیں کہ آپ کہتی ہیں کہ یہ condemnable تھی اس حوالے سے جو ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ ان کو اتنا اسپیس کیوں دیا گیا؟ بالکل ہے, میں کا بڑا اہم الیکشن ہے.
وہ کسی بھی پارٹی کے کسی بھی شخص کی طرف سے کسی کے بارے میں بھی ایسی بات کی جائے گی, کسی پر بھی ذاتی اٹیک ہوگا, آئی ڈونٹ سپورٹ دیٹ, سعدیہ مجھے چاہے کوئی بھی پارٹی کا شخص ہو. سعدیہ یہی بات آپ کو مختلف دوسروں سے بناتی ہے میرے خیال میں کہ آپ آ کر وہ بات بھی اپنی رکھتی بھی ہیں. میں بتاؤں آپ کو, چیئرمین بلاول صاحب سب کہتے ہیں کیوں وہاں بیٹھے ہیں بھائی, ہمارا حق ہے, ہم لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ اعتماد کیا ہے, وہ بڑی مشکل جو ہے وہ سفر ہے وہ, لیکن چیئرمین صاحب نے ہر ایک کانسٹیٹوئنسی کو ٹائم بھی دیا ہے, اور وہ کارنر میٹنگ دستوں میں تبدیل ہو جاتی ہے, بڑے سیکورٹی کے بھی مسائل ہیں, سب کچھ ہے, دھاندلیوں کے بھی ایشو آ رہے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ گلگت بلتستان میں دوسرے جو ہے لوگ انگلی نہ اٹھائیں کہ جو ہے یہ الیکشن فیئر نہیں ہوئے. اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی چیز ہو رہی ہے الیکشن کمشنر کو اس سے لینا چاہیے. اب تو ہم تو لکھت میں بھی جا رہے ہیں, اور ان کے جو فیصلے جو چیئرمین صاحب کو پابند کرنے کے لیے کیے, ہم نے اس کے خلاف جو ہے چیلنج کر رہے ہیں, ہم نے کیا ہے. ہم ٹھیک, رائٹ. صداقت علی عباسی صاحب, اب وزیر اعظم آج بات کر رہے ہیں الیکشن ریفارمز کی, کہ جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو امپائر ایسے تھے اوبویسلی کہ جن پر لوگ سوال نہیں اٹھا سکتے تھے, الیکشن ریفارمز اب وہ لے کر آئیں گے, اور ایسے الیکشن ریفارمز ہوں گے کہ ہارنے والا بھی مان جائے گا. کیسے کریں گے, اتنا عرصہ تو گزر گیا ہے. سعدیہ, الیکشن 2023 میں ہونے ہیں, 2013 میں الیکشن کرائے پیپلز پارٹی نے, 2018 میں کرائے نواز شریف نے. دونوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی, اس کا مطلب ہے نواز شریف صاحب کو بھی الیکشن کے قانون بنانے نہیں آتے اور زرداری صاحب کو بھی نہیں بنانے آتے تھے. ان دونوں کی قصور ہے نا, ہم نے تو الیکشن کمیشن نہیں بنایا, الیکشن کمیشن انہوں نے لگایا, ان کو اپنا لگایا ہوا نیب کا چیئرمین بھی پسند نہیں ہے. ان کے تو کوئی بات ہی سیدھی نہیں ہے نا, ان کی کیا بات کرتے ہیں. ان کو 2014 میں ہم نے کہا دھاندلی ہوئی ہے, اور جن ججز نے کہا کہ دھاندلی نہیں ہوئی ان کو یہ آج برا بلا کہہ رہے ہیں, ان کی یہ نام لے رہے ہیں. اب عمران خان صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ جو یہ مافیاز نہیں کر سکے اس کو ہم کر کے دکھائیں گے. ایک بات. دوسری بات, یہ کیا کہہ رہی ہیں شاید کہ بولنے کی اجازت نہیں ہے. بھائی ایک سزا یافتہ مجرم مریم صاحبہ وہ جگہ جگہ تقریریں کر رہی ہیں. نواز شریف صاحب پاکستان میں وہ باتیں کر رہے ہیں جو ہم نے کبھی اس ملک میں کبھی نہیں سنی تھی. پارلیمان میں کیا ہو رہا ہے, چل بھی رہا ہے آپ کا پارلیمنٹ. بات سنی ہے میں نے, پارلیمنٹ تو لگتا ہے نہیں, جو جس ہفتے سیشن ہوا اس ہفتے دیکھ لیں کیا حال تھا, وہ لگ رہا تھا کہ کوئی سینیٹر صاحبہ کو بتائیں کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی سے, میں نے آپ کی بات سنی ہے, خواتین بولنے دیتے کسی کو. نیازی صاحب کے تمام آپ نے بات کی, میں نے سنی ہے, میری بھی بات ہے نا. آپ 3 خواتین ہیں, میں ایک بندہ آگے مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہے, کچھ شادیہ نہیں کرنے دے رہی, کچھ آپ نہیں کرنے دے رہے. میں تو سوال پوچھ رہی ہوں. دیکھیں ان کو بتائیں کہ پارلیمانی کمیٹیز اسٹینڈنگ کمیٹیز میں 55% حکومت کی ہے, 45% چیئرمین ان کی ہے. وہ کرنا چاہیں ہوتا ہے ملک میں سزا یافتہ لوگ دناتے پھر وہ کہتا ہے کہ بھائی تم غدار ہو, دوسرا بندہ تو اگر ایاز صادق ایسی بات کرے گا اس کو غدار نہیں کریں گے, کیا ہاتھ پہنائیں گے محب وطن کے. تو پھر کمیٹیوں کی میٹنگ ہوتی ہے, اپوزیشن کو ہم بلاتے ہیں, ان کو بلا کے ان کی باتیں سنیں. یہ اپنا رویہ دیکھیں. جاتے جاتے مجھے آپ بتا دیں عباسی صاحب, آپ نے اپنی بات کی ہے, میری ایک بھی نہیں سنی. کیا علی امین گنڈا پور کے بیان کو کنڈیم کرتے ہیں آپ؟ اچھا, میں نے ویسے فرینکلی علی امین صاحب کا بیان نہیں سنا. اب آپ نے سنا بھی ہوگا تو آپ کہیں گے میں نے نہیں سنا, کیونکہ یہ محض سیاسی بیان یہی ہوتا ہے. اگر انہوں نے کوئی پرسنل ریمارک دیا, مجھے پتہ ہی نہیں, انہوں نے مریم بی بی کے حوالے سے بھی پرسنل ریمارک دیا ہے, اور بلاول صاحب کے حوالے سے بھی ان کی ذات پر بھی بات کی ہے. بھٹو کے بارے میں جو نواز صاحب نے کیا غلط, محترمہ نصرت بھٹو کے بارے میں کہا غلط, کسی بھی خاتون کے بارے میں کوئی بات ہوگی اس کو میں, بلاول صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے ذاتی حملہ کیا, اور مریم بی بی کے حوالے سے بھی بات کیا. بہرحال آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. بہت بہت شکریہ صداقت علی عباسی صاحب, شائستہ پرویز ملک صاحبہ اور سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ کا بھی جوائن کرنے کے لیے. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.